बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, ऐसा नौजवान जो हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट की पहचान बना, हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का फ़ख्र। मेरी मुराद उस्मान बशीर जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर से वहाँ 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। सबसे कम उम्र और आर्ट की दुनिया में सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। मिडल, मैट्रिक और FSC में हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया। एजुकेशन के हवाले से भी बहुत मेहनती हैं, आर्टिस्ट हैं, खत्तात हैं, मुसव्वर हैं। वज़ीर आला पंजाब के टैलेंट हंट प्रोग्राम में हैट्रिक कर चुके हैं, यानी मुसलसल 3 साल पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की है। तो उस्मान बशीर साहब, मैं सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, हाफिज़ाबाद का फ़ख्र बने। इस पर मुबारकबाद और वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि अपने तालीमी कैरियर के हवाले से बताइएगा। इतना शानदार कैरियर है आपका, इसके हवाले से पहले बताइए, फिर आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलजार चौहान साहब और MM न्यूज़ की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया। और मैं MM न्यूज़ और इसकी तमाम टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि जिन्होंने हाफिज़ाबाद जैसे एक बैकवर्ड एरिया में एक न्यूज़ चैनल और एक लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोग्राम शुरू किया, और अल्लाह इन्हें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। थैंक यू। तो तालीमी कैरियर के हवाले से बताएंगे। जी, मैंने अपनी प्राइमरी तरीम का आगाज़ MA पब्लिक स्कूल से शुरू किया। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल मदीना कॉलोनी हाफिज़ाबाद से मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज हाफिज़ाबाद से मैंने FSC की, और फिर इसके बाद मैंने एंट्री टेस्ट क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और इस वक्त 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। प्राइमरी यहाँ से किया आपने, मिडल में पोजीशन हासिल की, मैट्रिक में क्या पोजीशन, नंबर कितने लिए, FSC में वो तफसील बताइए। जी, मैंने मिडिल स्कूल में, जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 का 3rd ईयर था, तब मैंने मिडिल में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। इसके बाद इसी तरह इसी स्कूल से मैंने मैट्रिक में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज हाफिज़ाबाद का तालिब इल्म रहते हुए मैंने FSC में टॉप किया। फिर इसके बाद एंट्री टेस्ट में भी मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को भी टॉप किया। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मैंने अपनी क्लास में भी टॉप किया और इस वक्त भी अपनी क्लास के टॉपर्स में से हूँ। उस्मान बशीर, खत्ताती और मुसव्वरी का शौक है या किसी ज़रूरत के तहत ये काम आपने सीखा? मुझे खत्ताती और कैलीग्राफी का बचपन से ही शौक था। मैं खुद भी सीखने से पहले भी अपनी कापियों पर मुख्तलिफ चीज़ें बनाया करता था और कैलीग्राफी के मुख्तलिफ अनवार बनाता रहता था। फिर मैंने अपने शौक की तकमील के लिए उस्ताद शफकत अली जवेद साहब, जी, उस्ताद शफकत अली जवेद का तो एक नाम है, पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। मैंने उसी शफकत आर्ट गैलरी के थ्रू मैंने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बाकायदा कैलीग्राफी और मुसव्वरी की तालीम हासिल की। फिर उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने बहुत से मुकाबला जात में हिस्सा लिया। बस मैंने अपने शौक की तकमील उस्ताद शफकत अली जवेद साहब के पास तरमीज़ रहते हुए ही हासिल की। उस्ताद शफकत अली जवेद जी हमारे हाफिज़ाबाद का एजाज़ है, फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ाबाद में जो भी खत्तात हैं, मुसव्वर हैं, उनकी वजह से उन्होंने पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में नाम बनाया है। जी बिल्कुल, उनके पास तरमीज़ रहना और उनका शागिर्द होना एक बज़ाते खुद एक एहसास की बात है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने अब तक कौन से अवार्ड हासिल कर चुके हैं, नेशनल लेवल के या सूबाई सतह के या फिर इंटरनेशनल लेवल के? जब मैं मिडिल स्कूल का तालिब इल्म था, तब पंजाब यूथ फेस्टिवल के थ्रू 2012, 13 और 2014 मुसलसल 3 सालों में मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में पंजाब लेवल पर पोजीशंस हासिल की। इसके अलावा कई निजी मुकाबलों में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुकाबला जात पंजाब जो कि पंजाब लेवल के थे, उनमें मैंने पोजीशंस हासिल की। इसके अलावा मुख्तलिफ जो गुजरांवाला बोर्ड, आर्ट कौंसल और रावलपिंडी आर्ट काउंसिल वगैरह के मुकाबला जात में भी मैंने पोजीशंस हासिल की। और तालीम के साथ साथ मेरी कोशिश रही कि मेरी गैर इंसाफी सरगर्मियों में और तालीम में एक बैलेंस कायम रहे। ये खत्ताती और मुसव्वरी ये तालीम में आपके साथ कोई मामन साबित हो रही है या कोई तालीमी हवाले से कोई परेशानी का बायस बनता है?
جی جو خطاطی کا فن ہے ہم اسے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری تعلیمی کارکردگی میں کسی رکاوٹ کا باعث ہے. یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ جو خطاطی کا فن ہے اسے ایک ہماری تعلیم میں نکھار پیدا ہوتا ہے. ایون ہمارے ہر پیپروں میں خطاطی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اگر کوئی بچہ بہت اچھا خوش نویس ہے تو اسے ہمیشہ ہی تعلیم میں اس سے مدد ہی ملتی ہے. بالکل. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے مڈل میں میٹرک میں ایف ایس سی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ڈسٹرکٹ میں, اس میں یہ خطاطی کا یہ جو فن ہے اس کی وجہ سے حاصل کی؟ جی بالکل. ایک بالکل 24 گھنٹے کتابوں پر بیٹھ جانا, کتابی کیڑا بننا, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو چلانا یہ آپ کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے, یہ آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے. اسی کانفیڈنس کی بدولت میں نے اس مقابلہ جات میں حصہ لیا, اور ساتھ ساتھ میں نے تعلیمی کارکردگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا, اور مجھے اسی فن کی وجہ سے جو کانفیڈنس ملا اسی کے تھرو میں نے تمام ڈسٹرکٹ مقابلہ جات میں میں نے اور اپنی تعلیمی کارکردگی میں ہمیشہ ڈسٹرکٹ کو ٹاپ کیا. تو حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی, کوئی انعامات, کوئی مدد ملی ہے کیونکہ آپ نے پنجاب بھر کو ٹاپ کیا؟ وزیر اعلیٰ کے اعلانات بھی بڑے تھے, انہوں نے کوئی انعامات دینے کے وعدے بھی کیے تھے, کو ملے آپ کو بھی؟ جی بالکل. جی سٹارٹ میں تو جب پنجاب یوتھ فیسٹیول کا آغاز ہوا تو اس کے پہلے سال تو پنجاب یوتھ فیسٹیول میں مسلسل انعامات دیے گئے, تحصیل, ڈسٹرکٹ اور پنجاب لیول کے انعامات دیے گئے. اسی طرح دوسرے سال میں بھی انعامات دیے گئے, اور پھر اس کے بعد تیسرے سال میں تو انعامات کی باتیں چلتی رہیں لیکن ہمیں انعامات نہیں ملے. اور پھر آگے تو یوتھ فیسٹیول جیسا کہ سب کو پتہ ہے یوتھ فیسٹیول کا ایک پروجیکٹ ہی ختم ہو گیا, وہ بھی صرف انعامات کی جو ان اویلیبلٹی تھی اس کی وجہ سے ہی ختم ہوا. پنجاب میں جب آپ نے ٹاپ کیا تو کیا انعام دیا تھا انہیں پہلی دفعہ؟ جی اس وقت جو انعامات تھے وہ تحصیل لیول سے شروع ہوتے تھے. تحصیل لیول میں 4000 اور ڈسٹرکٹ لیول میں 6000 اور ڈویژن لیول میں 30 اور بعد میں پنجاب لیول پہ 50,000 انعام تھا. 2 دفعہ 50,000 انعام ملا, تیسری دفعہ نہیں ملا. جی تیسری دفعہ تو انعامات اوور آل ہی نہیں ملے. اس کے علاوہ کوئی حکومتی سرپرستی آپ کو یونیورسٹی لیول پہ, کوئی کالج میں کوئی سرپرستی کالج کی طرف سے کوئی ملی ہو, یا حکومت کی طرف سے کہ آپ ایک غریب خاندان کا بچہ ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, اخراجات ہیں, کو سرپرستی مل رہی ہے؟ جی ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو ٹاپ میرٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اسکالرشپ ایچ ای سی اسکالرشپ ہوتا ہے, میں اسے اویل کر رہا ہوں, اور میری تمام در یونیورسٹیز کے اخراجات جو ہیں وہ ایچ ای سی اسکالرشپ کے تھرو ہی مینٹین ہو رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی. تو یہ جو خطاطی کا فن ہے اسے آپ نے شوق کی حد تک رکھا ہوا ہے یا آپ کو ذریعہ آمدن بھی بنایا ہے, کوئی اس سے کمائی بھی ساتھ کر رہے ہیں؟ میرے تمام تر یہ غیر نصابی سرگرمیوں کے کیریئر کے دوران میری پہلی ترجیح جو ہے وہ تعلیم ہی رہی ہے. میں نے ہمیشہ تعلیم پہ ہی فوکس رکھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیلی گرافی کے پلیٹ فارم سے میں نے کچھ ارن بھی کیا, جیسے مختلف نمائشوں میں اپنے فن پارے رکھنے سے جو فن پارے آگے سیل ہوتے ہیں, اور ویسے بھی اسے ایز اے سائڈ بزنس جاری رکھا ہے جس سے آمدن ہو جاتی ہے, جس سے اپنی پاکٹ منی چلتی رہتی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ اسی فارم میں. Function ozonizer is the best way to sterilize your food. It uses high voltage technology to generate ozone and allow us to sterilize our food in the most convenient and efficient way. This is how it works. We shall put the food to be sterilized into a container filled with water. Then we place the bubble stone in the water. After 15 minutes, we can see a layer of foam floating on top of the water. Swirl the foam on a stick, and when it dries, burn it. What you will see is that the substance does not melt, and it releases a strong chemical stench. Imagine if we eat this substance, more toxins will be accumulated in our bodies. Some tests for further understanding. We put drops of a pesticide in a container with the water and the fish. The fish died after a while. Now we treat this water with a Tianshi family ozone disinfector. After 30 minutes, we put 2 more fish in the water. You see,
These fish are swimming lively. This clearly shows that the ozone created by Tianshi ozone disinfector has a thoroughly decomposed pesticide in the water. To show how ozone can break down chemicals, let us take 2 glasses of water. Then we add coloring into the water and we ozonize one of them. Eventually we'll see that the ozonized water has returned to its original color. This clearly shows how ProLife Multifunction Ozonizer can break down chemicals found in fruits, vegetables, meat and seafood. Also be used to sterilize baby bottles and teats. Ozonated water can also be used for treatment of foot and skin. عثمان خطاطی کے دوران کوئی ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کو یاد ہو نہ بھول پائے؟ جب میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 سے، تب میں جب اپنی زندگی کا پہلا خطاطی کا ایک آفیشیل پہلا مقابلہ کمپلیٹ کرنے گیا، تب اس مقابلے کے دوران میرے ساتھ ایک میرے سینئر طالب علموں کی ایک ٹیم بھی تھی. استاد شفقت علی جاوید صاحب کی سرپرستی میں ہم تقریباً 8 سے 10 طالب علم گئے، جن میں سے باقی سارے میرے سینئر ہی تھے. تو جب ہم اس مقابلے میں گئے تو کیلیگرافی کا مقابلہ تھا، تو ہمیں لکھنے کے لیے جو بھی تحریر دی گئی وہ ہم نے مقابلے کے دوران آدھے گھنٹے کا مقابلہ تھا، تو ہم نے اس کے دوران جو بھی تحریر لکھی، تو جب اس کے 1 گھنٹے کے بعد پوزیشنز جو ہے نا وہ اناؤنس ہونی تھیں، تو میرے جو باقی جتنے بھی میرے دوست تھے، میرے جو سینئر تھے، وہ بڑے پر امید تھے پوزیشنز کے لیے. تو جب وہ مقابلے میں پوزیشنز کا انعامات کا نام شروع ہوا، تو جو میرے جتنے بھی سینئرز تھے وہ سارے جب نام جیسی پوزیشنز کا انعام شروع ہوا، وہ آل پنجاب مقابلہ تھا، تو کوئی پوزیشن لاہور سے آ رہی ہے، کوئی پوزیشن گجرات سے آ رہی ہے، کوئی چنور سے آ رہی ہے، تو میرے جو سینئرز تھے ان میں سے کسی کے پوزیشن میں نام نہیں آیا. تو جب میری باری آئی، کیونکہ میں جس کیٹیگری میں تھا میں مڈل کیٹیگری میں تھا مڈل اسکول کے لیے، تو جب میری باری آئی تو سب سے پہلے انہوں نے 3rd پوزیشن کا اناؤنس کیا، تو میں نے دیکھا میرا نام ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے 2nd پوزیشن کو اناؤنس کیا، میں نے کہا ابھی میرا نام نہیں آیا، تو میں نے سمجھا بس اب جو ہے نا کہانی ختم ہو گئی ہے، میری پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ میرے سینئرز کی بھی پوزیشن نہیں تھی، تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میری پوزیشن نہیں ہے. تو میں تو مایوس ہو کے نیچے دیکھنے لگ گیا. تو لیکن جب انعام انہوں نے اناؤنس کیا تو پہلی پوزیشن میری تھی مڈل لیول پر آل پنجاب میں. تو اس وقت جو ہے یعنی کہ تو میرے لیے یہ بڑا میرے جو جتنے سینئر تھے ان کے لیے بڑی بات دلچسپ رہی، کیونکہ میرا پہلا مقابلہ تھا. یہ ہر سال مقابلہ ہوتا تھا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی طرف سے، تو وہ پہلے بھی کمپیٹ کرتے تھے، ان کی پہلے بھی پوزیشنز آتی تھیں، تو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے کہ یہ میری پوزیشن اس دفعہ آئے گی. تو یہ واقعہ میرے لیے بڑا دلچسپ رہا. اچھا عثمان، میں پوچھنا چاہوں گا کہ خطاطی کے مختلف ہیں خط، جیسے خط نفتالیق ہے، خط رقع ہے، دیوانی ہے، خط سلس ہے، خط کوفی و دیگر بھی ہیں. تو آپ کا رجحان کس خط کی طرف ہے؟ زیادہ کام کس خط پہ آپ نے کیا؟ جی جیسا کہ فن خطاطی مختلف خطوط پر مشتمل ہے، ہر خط کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. اور جیسے خط ثلث ہے، خط ثلث ایک عربی کا روایتی خط ہے جس میں ہم قرآن مجید کو بھی لکھتے ہیں اور ویسے بھی اسلامی روایات کا ضامن رہا ہے. اسی طرح خط نثری جو کہ اردو روایات اور فارسی روایات کا مین ہے. تو میرا کیونکہ بچپن سے ہی قرآنی خطاطی کی طرف رجحان تھا، میں اس کی ہی پریکٹس کیا کرتا تھا، اور میرا جو اس وقت پسندیدہ خط ہے اور جس میں میں نے سب سے زیادہ مشقیں کی ہیں وہ خط ثلث ہی ہے. اور اس میں ہی میں نے پریکٹس بھی کی، اور اس میں میں نے مختلف قرآنی آیات کو اور مختلف احادیث کو میں نے جو ہے نا پورٹریٹ کی شکل دی، اور ان سے میں نے اپنا مختلف لوگوں کو میسیج دینے کا اپنی کوشش کی. عثمان، میں نے پہلے بھی سوال کیا انٹرنیشنل لیول کے مقابلہ جات کے والے تھے، لیکن آپ نے بتایا نہیں. تو میرے نا کوئی بات گونج رہی ہے ذہن میں کو آ رہی ہے کہ اخبارات میں پڑھا تھا کہ آدمی انٹرنیشنل لیول کے کسی مقابلے میں حصہ لیا اور کوئی پوزیشن بھی آپ نے حاصل کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس حوالے سے کہ انٹرنیشنل مقابلہ جات میں آپ نے کہیں نمائندگی کی ہو اور کوئی پوزیشن لی ہو. جی ڈسٹرکٹ پنجاب اور پاکستان لیول کے مقابلہ جات میں کمپیٹ کرنے کے بعد جب میں گورنمنٹ کالج حافظ آباد کا طالب علم تھا، تب 2014 میں
HRCA میگا ایونٹس USA نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 5th انٹرنیشنل چلڈرن ایسے رائٹنگ اینڈ پینٹنگ کمپٹیشن کو منعقد کیا. تو اس میں نے ایز اے کینڈیڈیٹ پارٹیسپیٹ کیا اور آل اوور دا ورلڈ کینڈیڈیٹ اس میں اپیئر ہو گئے, جس میں پاکستان سے بھی مختلف پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالجز سے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ہر ملک سے تقریباً طالب علم تھے. اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں نے برانز میڈل ون کیا. جی اس میں اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم نے اس کی پینٹنگز, انہوں نے ان کا تھا گرین ورلڈ کے نام سے ہمارا ٹاپک تھا, جس کے اوپر ہم نے پورٹریٹ جو ہے وہ خود کریٹ کرنا تھا. وہ پہلے سے ڈیفائنڈ نہیں تھا, وہ اپنی کریٹیو ابیلٹیز سے ہر اسٹوڈنٹ نے اپنے لحاظ سے ایک پورٹریٹ بنا کے سینڈ کیا. اور اس میں کریٹیو آئیڈیا کا بھی کنسیپٹ تھا. ہر اسٹوڈنٹ نے اپنے کریٹیو مائنڈ کے لحاظ سے ایک نام پورٹریٹ تخلیق کیا. میں نے بھی اپنے لحاظ سے ایک پورٹریٹ تخلیق کیا اور پھر ہم نے انہیں سینڈ کر دیا. پھر انہوں نے مختلف اپنے کرائٹیریا کے لحاظ سے جو میری پینٹنگ تھی اسے انہوں نے ایز اے ونر چوز کیا اور مجھے برانز میڈل انہوں نے سینڈ کیا. اچھا, میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ وہ یقیناً آپ نے ایوارڈ حاصل کیا تھا. تو جس طرح آپ نے اسکول کی نمائندگی کی, کالج کی طرف سے نمائندگی کی اور ایوارڈ دیتے, اب آپ پنجاب یونیورسٹی آف انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہاں تربیت کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو کیا یونیورسٹی کے بھی کوئی مقابلہ جات میں یونیورسٹی کی نمائندگی کہیں پہ کی ہو؟ جی جی, پینٹنگ اور کیلیگرافی کے کمپٹیشن ہر سطح پر ہی منعقد ہوتے ہیں. یہ انٹر یونیورسٹیز بھی منعقد ہوتے رہتے ہیں. یہ لاسٹ ایئر ہی آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز اسٹریٹ آرٹ کمپٹیشن منعقد ہوا تھا, جس میں میں نے اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس مقابلے کا مرکز ہماری یونیورسٹی ہی تھی اور سپروائز بھی ہماری یونیورسٹی کر رہی تھی. تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس میں مختلف یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس بھی تھے. ہم نے اسٹریٹ آرٹ کے تھیم کے تحت ہمارے مختلف دیواریں پوشنس ہمیں گیون تھی, جس کے اوپر ہم نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا. اور اس مقابلے کا ٹائم 4 گھنٹے تھا. اس میں ہم نے فن کو اپنے لحاظ سے کریٹیو آئیڈیا کے تحت ہم نے اپنے پورٹریٹ تخلیق کرنا تھا. اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا. میں نے اپنا سارا پورٹریٹ بنایا 4 گھنٹے کے دوران. اور جو ہماری جوری تھی وہ NCA سے جوری آئی ہوئی تھی, جنہوں نے سارے کمپٹیشن کو سپروائز کرنا تھا اور ونرز کو انہوں نے چوز کرنا تھا. اور پھر بعد میں جب پوزیشنز کو اناؤنس کیا گیا تو اس میں میری پہلی پوزیشن تھی. اچھا عثمان, میں پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی میں کوئی ایسے لمحات بھی آئے ہیں جب آپ جذباتی ہو گئے ہیں؟ جی, جب میں گورنمنٹ کالج حافظ آباد کا طالب علم تھا 12ویں جماعت میں, تو جب میں نے سارا سال کافی محنت کی اپنے پیپرز کے دوران. پیپرز دینے کے بعد میں تو کافی پورا امید تھا کہ انشاءاللہ اس رزلٹ کافی اچھا آئے گا. اور اسی طرح لیکن ہمارے گورنمنٹ کالج میں کے پیچھے 2-3 سال جو پہلے رزلٹ تھے وہ کچھ اچھے نہیں تھے, بلو ایوریج رزلٹ تھے. تو اس دفعہ بھی لوگوں کی امیدیں تو یہی تھی کہ کیونکہ ظاہر بات ہے ایک شہر میں ہم رہتے ہیں جس میں پرائیویٹ کالجز کا کافی کمپٹیشن چلتا ہے, تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ کالجز سے ہی پوزیشن جی, کیونکہ پہلے بھی وہی آ رہی تھیں. تو جب رزلٹ آیا تو جب مجھے میرے نمبرز کا پتہ چلا تو 1012 میرے نمبر تھے. تو جب میں نے اپنے جی بالکل, جب مجھے میرے نمبرز کا پتہ چلا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن ہے, کیونکہ اتنے نمبر حافظ آباد کی تاریخ میں پہلے نہیں تھے آئے. لیکن جب میرے اتنے نمبر آئے تھے, میرے ٹیچرز کو مجھ پہ اتنی توقعات نہیں تھی. انہوں نے یہی سوچا کہ شاید پنجاب کالج یا دوسرے جو پرائیویٹ کالجز ہیں جو اتنا کمپیٹ کرتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ ہوں گے. لیکن جب انہوں نے اپنے لنکس کو استعمال کرتے ان سے رابطہ کیا تو کسی کے بھی اتنے نمبر نہیں تھے. ایون میرے والد صاحب کو بھی مجھ پر اتنی انہیں ویسے تو پتہ تھا کہ ہمارا بیٹا محنتی ہے, کافی محنت کرتا ہے, وہ مجھے دیکھتے بھی تھے پڑھتے ہوئے, لیکن پھر بھی ان کی امید یہی تھی کہ کوئی پرائیویٹ کالج سے ہی پوزیشن آئے گی. گورنمنٹ کالج میں پڑھ کے کیسے یہ ٹاپ کرے گا ڈسٹرکٹ کو؟ جی جی بالکل, ہر بندے کے ذہن میں یہی کویسچن ہوتا ہے. تو والد صاحب کو بھی جب ان کو میں نے بتایا کہ میری ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن ہے تو انہیں بھی یقین نہ آیا. جب میں نے والدہ کو بتایا تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے. تو یہ میری زندگی کا ایک جذباتی واقعہ تھا. خوشی کے آنسو والدہ کی آنکھوں میں واقعی وہ ہوتے ہیں جی. والدہ جو ہوئی تو والدہ کی جو آنکھوں میں یہ یقیناً خوشی کے آنسو. تو عثمان آپ مصور بھی ہیں, تو مصوری کے حوالے سے اب تک آپ نے کیا کام کیا ہے؟ میں نے مصوری کے فن میں مختلف پورٹریٹس بنائے جن میں مختلف ہمارے تحریک پاکستان کی مختلف شخصیات کے پورٹریٹ, جیسے کہ علامہ اقبال اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ, مادر ملت فاطمہ جناح کا پورٹریٹ, لیاقت علی خان کا پورٹریٹ,
اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف اداکاروں کے پورٹریٹ. اچھا جی بالکل. اور اس طرح میں نے اپنے استاد شفقت علی جوید صاحب کا پورٹریٹ بنایا. اچھا استاد کا بنایا ہے. جی بالکل. اسی طرح میں نے مصوری کے فن کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہوئے لینڈسکیپس میں بھی مختلف قدرتی خوبصورتی اور جو بیوٹی آف نیچر ہے ایک ورلڈ کے لحاظ سے میں نے مختلف پورٹریٹس بنائے جس میں میں نے مختلف سینریز کو مختلف ویوز کو اب پورٹریٹ کی شکل دی. عثمان کو نوجوانوں کے لیے آپ پیغام دینا چاہیں؟ نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ جس مرضی ذوق سے منسلک ہوں, اگر ان کا ذوق خطاطی ہے, کیلیگرافی ہے, پینٹنگ ہے, وہ اس کو لازمی اپنائیں, کیونکہ یہ ایک بڑا خوبصورت سا پیشہ ہے, بڑا خوبصورت سا فن ہے. جو بھی اس سے منسلک ہوتا ہے اس کی اپنی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. تو کسی بھی شخص کو صرف اس محض اس وجہ سے کہ اس میں کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اٹ سیلف یہ آپ کو آپ کی تعلیم میں بھی ایک کانفیڈنس دیتی ہے یہ چیز جو ہے. تو میں نوجوانوں کو یہی میسج دوں گا کہ وہ اپنی تعلیم کو اس فن کے لیے کبھی بھی نہ چھوڑیں, اپنی تعلیم کو فرسٹ پریورٹی رکھیں اور اس کو ایز اپنے شوق کے طور پر لازمی اور اس کے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھیں, کیونکہ یہ وہ دور نہیں رہا جب آپ 24 گھنٹے ایک کتابی کیڑا بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں آپ کو غیر نصابی دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ کوئی کھیل ہو, چاہے وہ کسی کا ذوق ہو یا کوئی بھی ہابی ہو. ناظرین آپ نے عثمان بشیر کی گفتگو سنی. یہ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی میں مزید کامیابیوں سے نوازے, میں اجازت چاہوں گا. جی آخر میں میرے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. یہ چاول کے دانے پر بسم اللہ شریف, کلمہ طیبہ, روزہ رسول اور کھانا کعبہ میں نے بنایا ہوا ہے اور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. بہت جی. ناظرین یہ ہے جی MM نیوز کے لیے گفٹ عثمان بشیر نے دیا ہے. چاول کے دانے پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے, یہ چاول کے دانے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, یہ ساتھ ایک چاول کے دانے پہ یا اللہ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. دال کے دانے پہ گنبد خضرا کی تصویر ہے اور خانہ کعبہ کی بہت خوبصورت گفٹ دیا جی. بہت شکریہ, آپ نے یہ گفٹ بھی دیا. تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں مزید کامیابیوں سے نوازے, آپ اپنے والدین کا, اپنے ڈسٹرکٹ کا, اپنے اساتذہ کا فخر ہیں, ان کا نام مزید بلند کریں. ناظرین ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دوبارہ انشاءاللہ اسی پروگرام بازگشت میں مزید شخصیات کو ہم آپ کے ساتھ شامل کرتے رہیں گے, ان کی گفتگو سے آپ کو سنائیں گے. تو انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. 4 تو 5 سیکنڈ کا کلوز کرا کے رہن دیں. نہیں بس مسئلہ سنتا نہیں ہے, ایسا نہیں سنتا ہے.